बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी के 226 किस्सा सुन चुके हैं और अब 227 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। फिर क्या किया जाए? सलविया ने मेरी बात काट कर बड़ी संजीदगी से पूछा। वो जर्रा बराबर मुतासर नजर नहीं आ रही थी। तुमसे बातें करके दिल बहलाऊंगा। मैंने एक ठंडी सांस ली। और क्या किया जा सकता है? मुझे मालूम है तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान से है और वहाँ इस किस्म की मोहब्बत का तसव्वुर पाया जाता है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि तुम लोग सिर्फ एक मोहब्बत करते हो। पुरानी बात हुई, अब तो हम लोग भी एडवांस हो गए हैं। बहुत बुरी बात है अली यार खान। मालूम नहीं तुम्हारा मकसद क्या है, मगर अपनी मुतदाद गुफ्तगू पर गौर करो। एक तरफ तो तुम्हें अपने साथी की तरफ से तशवीश लाहक है और दूसरी तरफ तुम इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो। तुम ठीक कह रही हो, मैंने दोनों हाथों से अपना सर दबाते हुए कहा। शायद मेरा दिमाग मुतासर हो गया है। सलविया के चेहरे पर बुखलाहट के आसार नजर आए और वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर को बुलाऊं? उसने कहा। नहीं, मैं हाथ उठाकर बोला। तशवीश की बात नहीं है, बस ये एहसास नहीं हो रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ज़हन पर जोर मत दो और लेट जाओ। कहो तो नींद की गोली दे दूं? मुझे कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हारे कहने पर यह एहसास हुआ कि अपने साथी की इतनी खराब हालत के बावजूद मैं तुम्हारे हुस्न से क्यों मुतासर हो गया। ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब तो नहीं है। तुम गुफ्तगू बिल्कुल मत करो, कुछ मत सोचो। कभी कभी यूं भी हो जाता है, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं इसकी वजह वो हालात तो नहीं जिनसे हमें गुजरना पड़ा है। पहले तुम लेट जाओ। सलविया ने मेरे दोनों शाने पकड़कर दबाव डालते हुए कहा और ना चाहते हुए मुझे लेटना पड़ा। मैं न सिर्फ लेटा बल्कि आंखें भी बंद कर लीं। सलविया ने मुझे चादर उड़ाई और खुद कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद मैंने आंखें खोल दी। सलविया हथेली पर थोड़ी टिकाए मुझे देख रही थी। मुझे आंखें खोलते देखकर मुस्कुराई। नींद नहीं आ रही तो आंखें ही बंद रखो, इससे भी बहुत सुकून मिलेगा। तुम कब तक यहाँ रहोगी सलविया? मैंने नहीफ आवाज में पूछा। जब तक तुम कहोगे, उसने बड़े मीठे लहजे में कहा। अगर मैं कहूँ कि तुम मुस्तकिल मेरे साथ रहो तो? जब तक तुम ज़ेरे इलाज हो मैं मुस्तकिल तुम्हारे पास ही रहूंगी। ये तो बड़ी ज्यादती होगी। मैंने कहा। ज्यादती? वो हैरत से बोली। नहीं, हरगिज़ नहीं, कोई ज्यादती नहीं होगी। महज मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना पड़ेगा। तुम्हारी जगह कोई और मरीज होता तब भी मैं यही करती। ओह, मैं समझा था महज मेरी खातिर। मैंने कहा, मेरे लहजे में मायूसी थी। सलविया हंस पड़ी। दिल छोटा ना करो। बाज़ चीज़ों का ताल्लुक पेशा वराना ज़रूरियात से भी होता है। बाज़ औक़ात ज़ाती मामलात को तरजीह भी देना पड़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है, सलविया शौक़ी से बोली, लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं है। कम अज़ कम यहाँ की हद तक तो ऐसा नहीं है। सलविया ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारी बात बहुत तशना है, इसकी वजाहत करो। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, हर लड़की तुमसे किसी न किसी हद तक ज़रूर मुतासर होती होगी। या तो खैर मैं मजबूर हूँ, लेकिन अगर कहीं और तुमसे मुलाकात हुई होती तब मैं भी तुम्हारी बात आसानी से टाल नहीं सकती थी। कहीं मैं मगरूर ना हो जाऊँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैं जानती हूँ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे बारे में हमें बहुत तफसील से बताया गया है। हमें से क्या मतलब? मेरे बारे में किस किस को बताया गया है? इस इमारत में मौजूद हर शख्स को, सलविया ने कहा। उसकी वजह? मैंने पूछा। ताकि हर वो शख्स जिसका तुमसे वास्ता पड़ने वाला है तुम्हें पूरी तरह समझ ले और किसी भी तरह तुम्हारी किसी चाल में ना फंसने पाए। क्या यहाँ मेरी हैसियत कैदी की सी है? हाँ, इमारत की हर राहदारी में मुसल्लह पहरेदार मौजूद हैं और वो सब के सब तुम्हारी खतरनाकियों से पूरी तरह वाकिफ हैं। लिहाजा यहाँ से तुम्हारे फरार के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। मैं सोच में डूब गया। फरार तो किसी न किसी तरह होना ही था। पहले ही हमारी 5-6 रोज की मेहनत खाक में मिल चुकी थी, लेकिन ज़ाहिर को साथ लिए बगैर वैसी कोई कोशिश करने के मूड में नहीं था। कोई हर्ज ना हो तो ये भी बता दो कि हमारे लिए इतना एहतमाम करने वाली शख्सियत का नाम क्या है? मैंने उससे पूछा। अब तुम मुझसे अपने अजली दुश्मन का नाम भी पूछोगे? सलविया ने हैरत से कहा। मुझे अंदाजा था, मैंने कहा, लेकिन यकीन करो मेरे बारे में तुम लोगों से मुबालगा आराई की गई है, वरना दर हकीकत मैं इतना ज्यादा खतरनाक आदमी नहीं हूँ। तुम बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हो, बल्कि तुम तो इंसानियत के बहुत बड़े मोहसिन हो। मैं सन्नाटे में आ गया। सलविया के कहे हुए अल्फाज नाकाबिले यकीन थे। मैं हैरत से गंग होकर रह गया। तुम शायद ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का मजाक कर रही हूँ, तो फिर मुझे क्या समझना चाहिए? मैंने बड़ी मुश्किल से कहा।
میں نے جو کچھ بھی کہا ہے پوری دیانتداری سے کہا ہے علی یار خان۔ قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ یہ وہی معمر ڈاکٹر تھا جس سے تھوڑی دیر قبل میری گفتگو ہو چکی تھی۔ سلویہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے سلویہ سے پوچھا۔ مسئلہ تو کوئی نہیں، بس یہ ذرا ذہنی دباؤ محسوس کر رہے تھے۔ کیوں مسٹر ریلی؟ ڈاکٹر میری طرف متوجہ ہوا۔ تم بہت جذباتی ہو، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں زیادہ سوچنے سے تمہارے دماغ پر بہت زیادہ برے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ ارے نہیں ڈاکٹر، میں نے ہنس کر کہا، بس ذرا سر میں درد محسوس ہونے لگا تھا۔ سلویہ کے کہنے پر میں آنکھیں بند کر کے لیٹا تو درد غائب ہو گیا۔ اپنے ساتھی کی طرف سے فکر مند مت ہونا، ہم اس کو بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ تمہارے الفاظ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے، میں نے تیزی سے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ حقیقت ہے کہ اگر اسے 24 گھنٹے میں ہوش نہیں آیا تو پھر اس کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکے گی۔ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ مجھے ذہنی سکون کی ضرورت ہے اور دوسری طرف مجھے ایسی خبریں سنا رہے ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم مضبوط اعصاب کے مالک ہو اور بڑے سے بڑا صدمہ سہ سکتے ہو۔ اس وقت یہاں میری آمد کا مقصد یہی تھا، تم اس کی طرف سے بہت فکر مند تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی اچانک مسئلہ بن جائے تو بعض اوقات ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر، میں خود کو کسی بری خبر کے لیے تیار کرنے کی کوشش کروں گا، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو بتا دینا، کہو تو کسی اور نرس کو بھیج دوں؟ نہیں ڈاکٹر، سلویہ کے ساتھ وقت اچھا گزر رہا ہے، تو تب ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، رات تک پھر آؤں گا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد سلویہ پھر کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم پر آخر کیا گزری ہے؟ شدید ذہنی دباؤ اور مشقت کے باعث ہی آدمی اس حالت کو پہنچ سکتا ہے۔ ہم لوگ 6 روز تک پہاڑی علاقے میں فرار ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ میں نے سلویہ کو اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ وہ ہمدن گوش بیٹھی پورے غور سے میری باتیں سن رہی تھی، اور جب ان لوگوں نے آگ بجھانے والی گیس پھینکی تو اس کے اثر سے ہم بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو اس کمرے میں تھے، اور تم جیسی حسین خاتون کو روبرو پا کر میں پہلی نظر میں متاثر ہو گیا۔ شاید یہ کسی قسم کی دماغی کمزوری تھی، ورنہ میں اتنی آسانی سے تو کسی سے متاثر نہیں ہوا کرتا۔ میں نے اپنی داستان ختم کرتے ہوئے کہا۔ سلویہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ واقعی تم بہت چالاک ہو، اس نے کہا۔ اس قدر دہشت ناک داستان سنانے کے بعد یہ ذکر کر کے مزاح بھی پیدا کر دیا اور مجھ سے متاثر ہونے کا جواز بھی پیدا کر لیا۔ تو ہم پر یہ گزری مس سلویہ، میں نے کہا، اور اب تم ہو کہ یقین ہی نہیں کر رہی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میری نظر میں تم انسانیت کے محسن ہو۔ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم نے یہ نتیجہ کس بات سے اخذ کیا ہے، میں بھلا کیا سمجھوں گا۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ ہمیں تمہارے بارے میں مفصل معلومات فراہم کی گئی ہیں، لیکن تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی حامی ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ سلویہ کے انداز گفتگو سے میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ جیسے وہ مجبوراً ان لوگوں کے لیے کام کر رہی ہو۔ اگر یہی بات تھی تو وہ میرے بہت کام آ سکتی تھی۔ مجھے تو تم پہلی نظر میں بہت پراسرار لگی تھی، میں نے رومانٹک لہجے میں کہا۔ میرے اندر ہرگز کوئی پراسراریت نہیں، میں تو بس انسانیت کی بقا پر یقین رکھتی ہوں۔ ہلاکت خیزی کوئی بھی کر رہا ہو، میری نظر میں وہ مجرم ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے، نظریات کیا ہیں، اور وہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ جن لوگوں کے درمیان تم موجود ہو، ان کے درمیان رہتے ہوئے اس قسم کی باتوں پر یقین کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ میری وہ مجبوری ہے جس پر مجھے کوئی اختیار نہیں۔ میں خود بھی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن ان لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم میرے ماں باپ کون ہیں، اس دنیا میں میرا کوئی رشتہ دار ہے بھی یا نہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے خود کو انہی لوگوں کے درمیان پایا ہے۔ ہارون رابیل نے میری پرورش کی اور اسی نے تعلیم دلائی۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ میں بھی انہی میں سے ہوں۔ چند سال قبل ہی مجھ پر اپنی حقیقت منکشف ہوئی۔ اس سے قبل تو میں ان لوگوں کی مجرمانہ سرگرمیوں سے بھی لا علم تھی۔ مطلب اب تم ان کے درمیان سے فرار ہونا چاہتی ہو، لیکن یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب تم 6 روز کی جدوجہد کے باوجود فرار نہیں ہو سکے تو میں بھلا کیا بیچتی ہوں۔ میری بات چھوڑو، میں تو یہاں غیر قانونی طور پر موجود ہوں، لیکن تم تو یہاں کی شہری ہو۔ اگر تم فرار ہونا چاہتی تو ان لوگوں کے خلاف قانون سے مدد طلب کر سکتی تھی۔ سلویہ تلخی سے ہنسی۔ قانون کتنے دن میری حفاظت کرتا، آخر کار میں ان کے ہاتھوں ماری ہی جاتی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن اب تم نے کیا کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے تو یوں ہی گزارنی ہے،
البتہ اگر میں تمہارے کسی کام آ گئی تو میرے لیے یہی کافی ہوگا۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ میری ذات میں تمہیں کون سی خوبی نظر آ گئی۔ ہارون رابیل کے حوالے پر بھی نہیں سمجھے؟ سلویہ نے حیرت سے کہا۔ یہ پوری داستان میرے علم میں ہے کہ تم نے کس طرح مسروقہ فارمولے امریکی حکومت کے حوالے کیے۔ تم وہ فارمولے کسی جنگ باز ملک کو، کم از کم روس کو، بڑی قیمت پر فروخت کر سکتے تھے، لیکن تم نے انہیں واپس کر دینے کو ترجیح دی۔ یہ کام بڑے مضبوط کریکٹر کا آدمی ہی کر سکتا تھا، اور ہمیں تمہارے بارے میں جتنی باتیں بھی منفی بتائی گئی ہیں وہ سب کی سب دراصل مثبت ہیں، اور تمہاری خوبیاں ہیں۔ میں تو خود تمہاری قربت کی خواہاں تھی۔ سلویہ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سچ ہی بول رہی ہے، لیکن یہ امکان بھی تھا کہ اس طرح اولی ووڑ مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ میرا اعتماد حاصل کر کے مجھ سے میرے فرار کی اسکیم معلوم کرتی اور اولی ووڑ کو قبل از وقت باخبر کر دیتی۔ اس طرح اگر میں فرار ہونے کی کوشش کرتا تو ناکامی لازمی ہو جاتی۔ میری قربت حاصل کر کے تم کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھی؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ میں کیا فائدہ حاصل کروں گی؟ میں تو تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتی تھی۔ مدد کرنے سے کہیں یہ مراد تو نہیں کہ تم فرار ہونے میں مجھ سے تعاون کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، سلویہ نے کہا، میں تمہیں بہت سی معلومات فراہم کروں گی، ان سے فائدہ اٹھانا تمہارا کام ہوگا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کی مدد سے اگر میں کوئی اسکیم بناتا تو وہ مخدوش ثابت ہو سکتی تھی۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن تھا کہ وہ واقعی ان لوگوں سے اس حد تک بدزن ہو گئی ہو کہ ان کے خلاف میری مدد کرنے پر آمادہ ہو گئی ہو۔ میں نے سوالات کے ذریعے اسے ٹٹولنے کا فیصلہ کیا۔ کیا میری مدد کر کے تم خود بھی یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہو، یا میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ ان مشکلات سے گزر سکوں گی جو یہاں سے فرار ہوتے ہوئے پیش آئیں گی؟ بڑی عجیب بات ہے، تمہیں تو فوراً حامی بھر لینی چاہیے تھی۔ کیا تم یہاں ناخوش نہیں ہو؟ ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں جاؤں گی کہاں؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مجھے تو امریکہ میں ہی رہنا ہوگا، اور میں جانتی ہوں کہ ان لوگوں کے وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ یہ مجھے کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس کے جواب نے کسی حد تک اس کی پوزیشن صاف کر دی تھی، لیکن اب بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ تم تو ہارون رابیل کے لیے کام کرتی ہو، تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ آج کل کہاں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، صرف اسلحے کا کاروبار بند ہو گیا ہے، باقی سب کچھ جوں کا توں چل رہا ہے۔ گویا تم لوگوں کی کمان اولی ووڑ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، ہم لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اولی ووڑ کا ہر حکم بجا لائیں۔ ہارون رابیل کی رہائش اس عمارت میں تو نہ رہی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ یہاں کہاں، وہ تو واشنگٹن میں رہتا تھا، اب معلوم نہیں کہاں ہوگا۔ اس کے دفاتر سیل کر دیے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ کیا ہم اس وقت واشنگٹن میں نہیں ہیں؟ ہم نیو یارک میں ہیں، سلویہ نے کہا۔ واشنگٹن میں تو تمہارا اس سے مارکا ہوا تھا۔ اوہ، ابھی تک میں اسی غلط فہمی میں تھا کہ میں واشنگٹن میں ہی ہوں، میں نے کہا، اور تہذیب کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ بات واضح نہیں ہو سکی تھی کہ تہذیب آزاد ہے یا اس پر بھی اولی ووڑ نے ہاتھ ڈال دیا ہے۔ تہذیب اور بوڑھ کے آزاد ہونے کی صورت میں امید کی جا سکتی تھی کہ وہ ہمیں تلاش کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ان کا ہدف ہارون رابیل کی عمارات ہو سکتی تھی جو ہارون رابیل کی ملکیت ہوتی۔ یہ عمارت بھی ہارون رابیل کی ملکیت رہی ہوگی؟ میں نے سلویہ سے یہ سوال کر لیا۔ ہاں، یہ عمارت ہارون رابیل کی ملکیت ہے، لیکن یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے ہی معلوم کرنے کے لیے پوچھ لیا تھا، میں نے ٹالتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ ہارون رابیل کی جائیداد تو پورے امریکہ میں پھیلی ہوئی ہوگی۔ تہذیب اور بوڑھ اگر مجھے تلاش بھی کر رہے ہوں گے تو واشنگٹن ہی میں رہ کر نیو یارک بھلا وہ کیسے پہنچ سکے ہوں گے؟ سلویہ، تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہارون رابیل کے گروہ میں تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ نہ تو میری کوئی خاص پوزیشن ہے اور نہ ہی میرے لیے کوئی خاص ذمہ داری ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں میں زیادہ تر نیو یارک میں ہی رہتی ہوں۔ کبھی کبھی واشنگٹن جانا ہوتا ہے تو میں ہارون رابیل کی کوٹھی ہی میں رہتی تھی۔ ہارون رابیل ظاہر کرتا تھا جیسے میں اس کے کسی انجانی دوست کی بیٹی ہوں اور وہ میرے تمام اخراجات کا ذمہ دار ہے۔ میرے لیے بظاہر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، میں اسی عمارت میں رہتی تھی جس کی تیسری منزل پر اس وقت تم موجود ہو۔ یہ منزل علاج معالجے کے لیے مخصوص ہے۔ ہارون رابیل کے کارکنوں میں سے اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تھا تو اسے علاج کی غرض سے یہیں لایا جاتا تھا۔ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے میں بھی انہی ڈاکٹروں کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ ایک دن ایک ایسا شخص لایا گیا جس پر بے پناہ تشدد کیا گیا تھا۔ میں نے بڑی دل جمی سے اس کی تیمارداری کی، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ اس نے مرنے سے قبل کچھ انکشافات کیے جو ہارون رابیل سے متعلق تھے اور بڑے ناقابل یقین تھے۔ اس سے قبل میں ہارون رابیل کو ایک معزز شہری سمجھتی تھی۔ وہ شخص خود بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا۔
وہ شخص خود بھی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس کا اور انکل رابیل کا کسی کاروباری معاملے پر اختلاف ہو گیا تھا۔ انکل رابیل نے اس پر کچھ الزامات عائد کیے تھے اور اس پر تشدد کرایا تھا، جس کا نتیجہ اس کی موت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ لیکن مرتے مرتے اس نے جو حقائق مجھ پر منکشف کیے، ان سے انکل رابیل کا اصل چہرہ مجھ پر ظاہر ہو گیا۔ پھر مجھے یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ میری اپنی کیا حیثیت ہے۔ ان انکشافات سے قبل میں انکل رابیل کا بے حد احترام کرتی تھی اور ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے انہیں مجھ سے زیادہ قابل اعتماد ملازم اور کہاں مل سکتا تھا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد مجھے اس ہاسپٹل یا اس جیسے کسی اور ہاسپٹل میں تعینات کر دیا جاتا اور یہاں لائے جانے والے مریضوں کی کہانیاں، جن میں سے اکثر انکل رابیل کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں، میرے سینے میں دفن ہو کر رہ جاتی۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک طویل سانس لی۔ تم نے اس سلسلے میں ہارون رابیل سے کوئی بات تو نہیں کی؟ میں نے بہت غور کیا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک روز کھانے کی میز پر میرے منہ سے بے اختیار یہ بات پھسل گئی۔ اس مریض نے جو انکشافات کیے تھے ان کے بارے میں نے انکل رابیل سے استفسار کیا۔ میرے منہ سے یہ باتیں سن کر وہ چونک پڑے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ باتیں میرے علم میں کیسے آئیں۔ میں نے انہیں اپنی معلومات کے ذریعے سے بھی آگاہ کر دیا۔ وہ غور سے میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہے تھے، لیکن مجھ سے بس یہی ایک عقل مندی سرزد ہوئی کہ میں نے اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پھر انہوں نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی جس میں انہوں نے اپنی ہر بدعنوانی کا دفاع کیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ سدھریں گے نہیں، لہذا بظاہر میں ان سے متفق ہو گئی، لیکن در حقیقت ان کے اعترافات کے بعد میں ان سے نفرت کرنے لگی تھی۔ مگر سوال یہ تھا کہ میں کیا کرتی۔ اس سلسلے میں نے بہت غور کیا، بہت سے امکانات کا جائزہ لیا۔ میں پولیس کو بھی مطلع کر سکتی تھی اور CIA سے بھی مدد طلب کر سکتی تھی، لیکن میرے پاس ٹھوس ثبوت نہیں تھے، معلومات بھی مکمل نہیں تھی۔ لہذا میں نے بہت سوچ بچار کے بعد خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ پوزیشن ہے کہ میں سب سے زیادہ قابل اعتبار کارکنوں میں شمار کی جاتی ہوں۔ سلویا نے اگرچہ اختصار سے اپنی کہانی سنائی تھی، مگر وہ بہت متاثر کن تھی۔ سلویا کا جذبہ لائق تحسین تھا۔ میں اگرچہ ہارون رابیل کے خلاف کچھ نہیں کر سکی، لیکن میری یہ خواہش تھی کہ کسی صورت اسے نقصان پہنچے۔ اسی اثناء میں خبر ملی کہ ڈی فوسٹر کچھ اہم چیزیں لے کر فرار ہو گیا ہے۔ یہ تو بہت بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کیسے مہلک فارمولے لے کر فرار ہوا تھا۔ پھر ایلن گرام بن کر تم نمودار ہوئے اور تم نے جو ذکر ہارون رابیل کو پہنچائی وہ یادگار تھی۔ ہارون رابیل بے حد سازشی آدمی ہے اور اس نے ہمیشہ ہی دوسروں کو ذکر دیا ہے۔ خود اس نے زندگی میں پہلی بار تمہارے ہاتھوں نقصان اٹھایا، نقصان بھی ایسا جس نے اسے بالکل ہی تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہارون رابیل کو اصولی طور پر تو امریکہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ وہ ملک سے بھاگ گیا ہے اور جاتے وقت سب کچھ اولی واوڑ کے حوالے کر گیا ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ محض تم سے انتقام لینے کی خاطر۔ سلویا نے کہا، تمہاری وجہ سے اس کی بنی بنائی ساکھ تباہ ہوئی، جمع جمایا کاروبار ختم ہو گیا جس سے اسے کروڑوں ڈالر سالانہ کا منافع ہو رہا تھا، اور اسے اپنی ساری املاک چھوڑ کے فرار ہونا پڑا۔ ذرا غور تو کرو، ایک ایسا شخص جس نے زندگی میں کبھی نقصان نہ اٹھایا ہو، اسے دفعتاً اتنی بڑی عظیمت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا وہ پاگل نہیں ہو جائے گا؟ میرے خیال میں تم سے بس یہی ایک غلطی ہوئی کہ تم نے اس پر اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ اس کے نتیجے میں اس نے اولی واوڑ سے رابطہ قائم کر لیا۔ نہ تم نے خود کو اس پر ظاہر کیا ہوتا اور نہ وہ اولی واوڑ سے رابطہ قائم کرتا، تم بڑے سکون سے امریکہ سے نکل جاتے۔ میرے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اپنی اصلیت ظاہر کرنے کے نتیجے میں اولی واوڑ سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے تو یوں ہی اسے اپنے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، سلویا نے کہا، اگر تمہیں علم ہوتا تو تم ہرگز یہ غلطی نہ کرتے۔ نہیں، اس کے برعکس اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں اسے اپنے بارے میں ضرور بتا دیتا۔ کیوں؟ سلویا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ مجھے اس سے محبت ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ زیادہ عرصے تک اس سے ملاقات نہ ہو تو بے چینی ہونے لگتی ہے۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، سلویا نے بے بسی سے شانے اچکائے۔ کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی مد مقابل ملا بھی نہیں ہے۔ تمہاری قسمت یہ اچھی تھی کہ بچ گئے، ورنہ اس نے تو تمہیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرا بیان اس کے بالکل برعکس ہے۔ اولی واوڑ قسمت کا دنی ہے کہ ہم زندہ اس کے ہاتھ لگ گئے، ورنہ ہم نے تو خود کو ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تمہارا مطلب ہے اولی واوڑ نے تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہا؟ سلویا نے حیرت سے کہا۔ اس نے ہمیں زندہ گرفتار کرنے کی انتہائی کوشش کی اور اتفاقاً اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا۔ میرا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے، مستقل باتیں کیے جا رہے ہو جبکہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔
میں کہہ چکا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اگر مجھے آرام کی ضرورت ہوتی تو ضرور کرتا۔ ہم نے تمہاری شیو تو کر دی ہے، سر اور بھووں کے بال اگنے میں چند دن تو ضرور لگیں گے، اس کے بعد ہی تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہو سکو گے، اس لیے چند روز تو تمہیں ضرور آرام کرنا پڑے گا۔ کسی اور کا منہ دکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم میرے پاس موجود ہو، مجھ سے باتیں کر رہی ہو، میری دل جوئی کر رہی ہو، اس کے سوا مجھے اور کیا چاہیے؟ پھر پٹری سے اترے، سلویا نے ہنس کر کہا۔ پٹری سے اترا نہیں بلکہ پٹری پر واپس آ گیا۔ تم یوں نہیں مانو گے، سلویا نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر بولی، جانتے ہو ہماری نظر میں محبت کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ میرے ہوش اٹھ گئے، مگر میں نے جی کڑا کر کے کہا، مجھے کیا معلوم، تم بھی جانتے ہو۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، برا مت ماننا، ہم لوگ منافق نہیں ہوتے، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں، اور چونکہ ہمیں رائے آزادی کے علاوہ عمل کی آزادی بھی حاصل ہے، اس لیے ہمارے ہاں جنسی خواہش ممنوع نہیں ہے، البتہ اس کے لیے باہمی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ اس مسئلے پر میں سلویا سے متفق نہیں تھا، مگر میں بحث کرنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا، ورنہ گھنٹوں اس موضوع پر بحث کر سکتا تھا۔ چنانچہ بحث سے بچنے کے لیے میں نے کہا، بات تو محبت کی ہو رہی تھی، کوئی اور بات کرو۔ اس نے بیزاری سے کہا، ہمارے فلسفہ محبت میں بہت اختلاف ہے اور ہم ہرگز ایک دوسرے کی محبت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کوئی بات نہیں، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مجھ سے محبت کرنے کے لیے تو اولی باوڑی بہت ہے۔ میرے انداز پر سلویا ہنس پڑی۔ تمہارا اطمینان دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، لیکن اولی باوڑ کو نہیں ہوتی، اور اس لیے میں بھی اس سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا، سلویا نے بے بسی سے کہا، تم دونوں ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہو، ایسے میں تو آدمی دوسرے کی جان لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، مگر تم دونوں ایک دوسرے سے رعایت کیوں برتتے ہو؟ اس چکر میں مت پڑو، یہ پیچیدہ معاملہ ہے، تمہاری سمجھ میں یہ نہیں آئے گا۔ تم یہ بتاؤ کہ اولی باوڑ کہاں روپوش ہے اور اس سے کب ملاقات ہو سکے گی؟ وہ واشنگٹن میں ہے، شاید رات تک یہاں پہنچے گا، مگر میں اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اولی باوڑ نے ہمیں کسی کیمپ میں بھجوایا تھا، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیمپ کس علاقے میں ہے؟ نہیں، سلویا نے نفی میں سر ہلایا، مجھے نہیں معلوم، اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں معلوم ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا، جو باتیں معلوم ہیں وہی بتاؤ، شاید کوئی کام کی بات نکل آئے۔ مجھے کیا معلوم کون سی بات تمہارے کام آ سکے گی، تم یہ سوال کیوں نہیں کر لیتے؟ لکی آورڈ سے واقف ہو؟ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد اس سے کہا، کیوں نہیں؟ سلویا نے کہا، وہ اولی باوڑ کی بیٹی ہے، جب وہ واشنگٹن گئی تھی تو اس سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اس سے ملاقات ہوئی تھی تو اس سے گفتگو بھی ہوئی ہوگی۔ ہاں ہوئی تھی، سلویا نے کہا، لیکن تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس سے میرے بارے میں بھی باتیں ہوئی ہوں گی؟ ہاں کافی باتیں ہوئی، سلویا نے کہا۔ میں کیا کیا بتاؤں؟ صرف یہ بتاؤ کہ اس کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ رائے جاننا چاہتے ہو یا یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے لیے اس کے دل میں کس قسم کے جذبات ہیں؟ سلویا نے بینی خیز لہجے میں کہا، ایک ہی بات ہے، میں بے پرواہی سے بولا، وہ تمہارے بارے میں بڑی متضاد باتیں کر رہی تھی، جہاں تک میں اندازہ کر سکی ہوں وہ تم سے نفرت کرتی ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ تم نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ سلویا نے اپنا تجزیہ پیش کیا جو غلط نہیں تھا۔ میں نے اسے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لکی ہر قیمت پر مجھ سے اپنی مطلب براری کی خواہاں ہے، اور اس کی مطلب براری ہوگی تو وہ مجھے بڑے سے بڑا نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرے گی۔ آخر اسے مجھ سے اپنی توہین کا انتقام ہی تو لینا تھا۔ میں سوچ میں ڈوبا رہا اور سلویا خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے مجھے سوچ میں گم دیکھ کر ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ یہاں سے نکلنے کی کیا تدبیر کی جائے۔ کوئی منصوبہ بنانے سے قبل میں ظاہر کے صحت یاب ہونے کا انتظار کرنا چاہتا تھا، کم از کم اس کے بارے میں کوئی یقینی بات ہی معلوم ہو جاتی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے میں آیا اور اس نے دوائیوں کے سلسلے میں سلویا کو کچھ ہدایات دی اور ظاہر کے بارے میں مجھ سے چند تسلی آمیز الفاظ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ سلویا نے اس کی ہدایت کے مطابق چند گولیاں مجھے دیں جو میں نے بادل نخواستہ نگل لیں۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں کوئی نیند کی گولی بھی ہے۔ یہ اندازہ تو اس وقت ہوا جب میری پلکیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ میں نے سلویا کو غصیلے انداز میں گھورا، میں مستقل تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آرام کی ضرورت نہیں، پھر بھی تم نے مجھے نیند کی گولی دے دی۔ مریض کے بارے میں ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے، سلویا نے بڑی ملامت سے جواب دیا۔ تمہیں میری قوت ارادی کا اندازہ نہیں، میں نہ چاہوں تو مجھے اب بھی نیند نہیں آئے گی۔ اوہ ایسا غضب مت کرنا، سلویا بکھلا گئی۔ نیند سے لڑنے کی کوشش کرو گے تو ہمارا سارا علاج برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اس کوشش کے نتیجے میں تمہیں لازماً نقصان پہنچے گا۔ سونے کی کوشش کرو، نیند سے مت لڑو پلیز۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ سو جاؤں، چنانچہ میں نے خود کو نیند کے سپرد کر دیا۔
میری آنکھ 4 گھنٹے بعد کھلی۔ سلویا اسی طرح کرسی پر بیٹھی دکھائی دی۔ اس کو یوں بیٹھے دیکھ کر میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ تم اس وقت سے اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، سلویا نے مسکرا کر کہا، اسی وقت سے یہیں بیٹھی ہوئی ہوں۔ کیا یہ حماقت ہے؟ میں سو گیا تھا تو تمہیں بھی آرام کر لینا چاہیے تھا۔ تم سوتے ہوئے اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ میرا جی چاہا تمہیں دیکھتی ہی رہوں۔ سلویا نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا۔ پھر بتاؤ بھلا میں کیسے آرام کر سکتی تھی؟ مجھے گھس رہی ہو؟ میں نے سلویا کو گھورا۔ میں تمہیں یقین کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی، سلویا بے بسی سے بولی۔ مجھے معلوم ہے تم کچھ ہی دیر قبل یہاں کر بیٹھی ہو۔ تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تم تو سو رہے تھے۔ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں تمہیں اس پر یقین کرنا ہوگا۔ فضول باتیں مت کرو، یہ بتاؤ کہ ظاہر کی حالت کیسی ہے؟ پہلے جیسی حالت ہے، اسے اب تک ہوش نہیں آ سکا۔ میرا خیال ہے تم لوگ مجھے کسی بری خبر کے لیے تیار کر رہے ہو۔ اس کا جاں بر ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ امید تو ہے مگر بہت کم، سلویا نے کہا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ بچ نہیں سکے گا۔ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات سامنے آئے تو میں اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں۔ وہ سب بعد میں کرنا، فی الحال تو اولی باوڑ سے ملنے کی تیاری کرو۔ اولی باوڑ؟ میں نے حیرت سے کہا، کیا وہ یہاں موجود ہے؟ ہاں، وہ یہاں آ چکا ہے۔ تم باتھ روم میں جا کر نہا لو، تمہارے لیے لباس باتھ روم میں ہی موجود ہے۔ 1 گھنٹے بعد میں پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ 2 آدمی مجھے بلانے آ گئے، دونوں مسلح تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گئے۔ باہر راہداری کے سرے پر 2 مسلح محافظ موجود تھے اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح چوکس نظر آ رہے تھے۔ اولی باوڑ نے سلویا کو بھی طلب کیا تھا، چنانچہ وہ بھی میرے حکم میں تھی۔ مجھے نچلی منزل پر واقع ایک کشادہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ بہترین آرائشی سامان سے مزین تھا۔ ایک صوفے پر اولی باوڑ پورے کروفر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرے صوفے پر جو شخص بیٹھا تھا اسے دیکھ کر میں چونک پڑا، کیونکہ وہ ہارون رابیل تھا۔ میں حیرت کے عالم میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ بیٹھ جاؤ علی، کمرے میں دفعتاً اولی باوڑ کی آواز گونجی اور میں حیرت کے جھٹکے سے سنبھل کر آگے بڑھا اور میں نے بھی ایک نشست سنبھال لی۔ سلویا ہارون رابیل کے نزدیک جا بیٹھی تھی۔ تمہاری کوششوں کی جتنی بھی داد دی جائے کم ہے، لیکن دیکھ لو بلا کر تم میرے سامنے موجود ہو، اولی باوڑ نے کہا۔ اس کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ اس مہربانی کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں ہاورڈ، میں نے الفاظ چبا کر ادا کرتے ہوئے کہا۔ تم نے دیکھ لیا کہ اب تم میرے چنگل سے فرار نہیں ہو سکتے۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ ہم تمہارے ہاتھ لگ گئے، ورنہ یہ تمہارے آدمیوں کے بس کی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ اسے اتفاق مت سمجھو، اولی باوڑ نے زہریلے انداز میں کہا۔ وہ بہت منجے ہوئے لوگ ہیں، ہر حال میں اپنے ہدف کو نشانہ بنا دیتے ہیں۔ بے شک، میں نے مدعکانہ لہجے میں کہا۔ اس لیے 2 نہتے افراد 6 روز تک انہیں جل دیتے رہے۔ میری سخت ہدایات تھی کہ تمہیں زندہ میرے سامنے حاضر کیا جائے، اولی باوڑ نے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ اور اب میرے قتل کے احکامات بھی صادر کر کے دیکھ لو، میں نے زہر خون لہجے میں کہا۔ وقت آنے پر یہ بھی دیکھ لو گے۔ اس وقت تو رابیل تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اچھا؟ میں نے ہارون رابیل کی طرف دیکھا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ تم جیل سے کیسے بچ نکلے۔ میری ناتوانی پر مت جاؤ، میں نے وہ جال اس لیے تیار نہیں کیا تھا کہ خود اس میں پھنس جاؤں۔ مگرمچھ دوست دشمن کی تمیز نہیں کر سکتے ڈیئر رابیل۔ اور بھی طریقے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کیے جا سکتے، رابیل نے کہا۔ ہوں گے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ مجھے معلوم کرنے کا زیادہ شوق بھی نہیں ہے۔ تم نے مجھے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے علی یار خان، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ مقابلے میں تو یہی ہوتا ہے، یہاں آدمی نقصان پہنچاتا ہے یا خود نقصان اٹھاتا ہے۔ امریکی حکومت مجھے گرفتار کرنے کے در پہ ہے، میں چھپتا پھر رہا ہوں۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہے کہ تم نے ابھی تک امریکہ چھوڑا کیوں نہیں، لیکن میرے ہوتے ہوئے تمہیں اس بات پر حیرت ظاہر نہیں کرنی چاہیے تھی، اولی باوڑ بولا۔ تم کون سے 30 مار خاں ہو، تمہیں تو خود CIA سے نکال باہر کیا گیا تھا۔ دوستانہ ماحول میں بات کرنے کی کوشش کرو علی، ورنہ برے نتائج کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب تو امریکی حکومت میں تمہارا اثر و رسوخ بھی نہیں ہے۔ بیک اپ کرنے کے لیے کسی قسم کے اثر و رسوخ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ تو اپنی اصلی شکل و صورت میں ہے۔ میں نے ہارون رابیل کی طرف دیکھا۔ اس عمارت میں آنے کے بعد بیک اپ اتارا گیا ہے، پھر ہو جائے گا۔ اچھا تو تم مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے تھے، میں نے رابیل سے پوچھا۔ تم نے فارمولوں کے عوض مجھ سے بہت بڑی رقم وصول کرنے کے باوجود فارمولے میرے حوالے نہیں کیے، ہارون رابیل نے کہا۔ تم نے خود ہی بددیانتی کی بنیاد ڈالی تھی، اب شکایت کرنا فضول کام ہے۔ انسانی ضروریات لامحدود ہوتی ہیں، تمہیں یقیناً اور رقم بھی درکار ہوگی، لیکن تمہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ فارمولے میں امریکی حکومت کے حوالے کر چکا ہوں۔
کیا عجب کہ تم نے ان کی نقلیں تیار کرا لی ہوں۔ اگر کرائی بھی ہیں تو تمہارے ہاتھ ہرگز فروخت نہیں کروں گا۔ تمہاری زندگی میرے ایک اشارے کی محتاج ہے، ہارون رابیل نے وسیلے لہجے میں کہا۔ یہ صرف تمہارا وہم ہے، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ مجھ سے ذرا ہوش میں رہ کر بات کرو، میں اولی بابڑ نہیں ہوں۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ تم اولی بابڑ نہیں ہو، ہارون رابیل ہو، میں نے موزی کا اڑانے والے انداز میں کہا۔ اگر تم آئینہ دیکھ لو تو ایسی بڑی بڑی باتیں نہ کرو، ابھی تو صرف تمہارے بال جلے ہیں، بات آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ ممکن ہے تمہیں میرا حلیہ بہت موزی کا خیز لگ رہا ہو، لیکن ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنے والوں کا یہ حلیہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حلیہ تو کسی ایسے شخص کا ہی ہو سکتا ہے جو میدان عمل میں رہنے کا عادی ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ علی کے پاس فارمولے کی نقلیں نہیں ہوں گی، اولی بابڑ نے ہارون رابیل سے کہا۔ میں اس بات پر ہرگز یقین نہیں کر سکتا، ہارون رابیل سر جھٹک کر بولا۔ بات کرو یقین، میں نے بے پرواہی سے کہا، میں کب تمہیں مجبور کر رہا ہوں؟ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ علی اس چکر میں پڑ کیسے گیا، اولی بابڑ بولا۔ جس معاملے کا فلسطین کی آزادی سے کوئی تعلق نہ ہو، اس میں علی کا ہاتھ ڈالنا حیرت انگیز ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، بظاہر اس معاملے کا فلسطین کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن در حقیقت میں نے یہ سب کچھ انہی لوگوں کی مالی امداد کے لیے کیا تھا جو بیروت کے کیمپوں میں نہایت خرابی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اگر اولی بابڑ کے علم میں یہ بات ہوتی تو وہ خود بخود سب کچھ سمجھ آتا۔ پیسہ آدمی کی سب سے بڑی کمزوری ہے، دولت کی خاطر آدمی بڑے سے بڑا کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، ہارون رابیل نے ہٹ درمی سے کہا۔ اولی بابڑ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ میری بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہوتی ہے، اور میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اولی بابڑ نے بیزاری سے کہا، یہ بات ہے تو تم علی کی قیمت کا تعین خود ہی کر لو۔ بولو علی خان، ہارون رابیل مجھ سے مخاطب ہوا۔ تمہیں کتنی رقم درکار ہے؟ کس کام کے لیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم تو صرف یہ بتاؤ کہ تم اپنی خدمات کے عوض کتنا معاوضہ وصول کرنا پسند کرو گے۔ کام کی نوعیت جانے بغیر میں کوئی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ تم رضامند ہو، ہارون رابیل نے کہا اور فاتحانہ انداز میں اولی بابڑ کی طرف دیکھنے لگا۔ میری رضامندی صرف اس بات میں مشروط ہے کہ میں فلسطین کے خلاف یا اسرائیل کے مفاد میں کسی بھی قیمت پر کوئی کام سر انجام نہیں دوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہارون رابیل نے کہا۔ ہم تم سے کوئی بھی کام لینا چاہیں اور تم اس میں دونوں پہلوؤں میں سے کوئی ایک نکال دو تو ایسا کوئی پہلو مجھے نظر آئے گا تو میں وہ کام نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں منہ مانگا معاوضہ دوں گا، تمہارے تصور سے بھی کہیں بڑھ کر۔ آج صرف معاوضے کی نہیں، اصول کی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہیں معلوم ہے میں نے اولی بابڑ کو خصوصی ہدایات دی تھی کہ تمہیں مارا نہ جائے۔ اب اگر تم احسان جتا کر مجھ سے کام لینا چاہ رہے ہو تو میں اس طرح تیار نہیں ہوں گا۔ آپ کے پاس آدمیوں کی تو کمی نہیں انکل، سلویا نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ آپ جو کام کرانا چاہتے ہیں وہ کسی سے بھی کرا سکتے ہیں،